इसी असना में कल वाले क्लर्क साहब भी तशरीफ़ ले आए और मैं इनसे माजत करके कल वाले क्लर्क के साथ ही जा बैठा था कि एडियोज़ के क्लर्क के साथ मुझे देखकर इस हवलदार को मेरे मुतल्लक अगर कोई शक हो भी तो वो भी ख़त्म हो जाए। आज की शाम मुझे बेकार जाती दिखाई दी। अब तक मुझे इतनी ही कामयाबी मिली थी कि मैं इस शराब खाने में जाना पहचाना जाने लगा था। अगले रोज़ मैंने एडियोस के दफ्तर में कुछ वक्त गुजारा और होटल वापस लौट आया। शाम मेरा इरादा था कि मैं किसी दूसरे शराब खाने में जाऊं। शाम के 6 बजे के करीब मैं रिक्शा लेकर चल पड़ा और इस शराब खाने से करीब 1 फरलांग के फासले पर वाक़या एक दूसरे शराब खाने में दाखिल हो गया। इस शराब खाने में सिख फौजियों की खासी तादाद मौजूद थी। सिख हो और शराब शराब पी रहा हो तो इससे उगलवाना ज़्यादा आसान होता है। फिर पंजाबी ज़ुबान भी इनके करीब होने का बड़ा ज़रिया है। यहाँ सस्ती किस्म की शराब मुहैया की जाती है। मैंने इसी की बोतल मंगवाई। कोई मेज़ खाली न थी, लिहाजा एक टेबल पर जहाँ 4 सिख बैठे पी रहे थे, मैंने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में पूछा कि अगर इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊं। 2-3 सिख बैक वक्त बोले, जम जम बैठो जी। और मैं चंद मिनटों में ही इनके साथ घुल मिल गया। पंजाबी ज़ुबान ने हमें बहुत जल्द बेतकल्लफ़ कर दिया था। मैंने मज़ीद शराब मंगवानी चाही तो इन्होंने रोक दिया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन मैंने बसात इसरार 2 बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसरन इन्हें बताया कि मैं मुंबई से काम के लिए आया हूँ। साथ ही इन्हें यह भी बताया कि मैं पंजाब के चोपड़ा फैमिली से हूँ और मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है और हम लुधियाना के रहने वाले हैं। दर हकीकत मेरा ननियाल भी तकसीम हिंद से कबल लुधियाना में ही रहता था और मैंने लुधियाना के मोहल्लों और सड़कों के नाम याद कर रखे थे। मैंने इन्हें कहा, मुंबई में तो सब मुंबई की मखसूस हिंदी बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो। आप यहाँ ठेठ पंजाबी में बात कर रहे हैं। मुझे अपनी हम ज़ुबानों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बस जी फिर क्या था, चारों सिख सत सरी काल हो गए। अब बातें शुरू हुई तो मैंने इनके गुलाब गिलास लबालब भर दिए। पानी पिलाए बगैर सरदार साहिबान इन्हें डकार गए। मैंने फिर गिलास भरे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये जल्द नशे में हो जाएं तो मैं इनसे अपने मकसद की बातें जान सकूं। जब इन्हें अच्छी तरह नशा चढ़ गया तो मैंने कहा, आप यहाँ कितने अरसे से की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनमें से दो की वर्दियों के निशानों से मालूम हुआ कि वो दोनों एक ही रेजिमेंट से और बाकी दो मुख्तलिफ रेजिमेंटों से हैं। एक ही रेजिमेंट के दो सिखों ने कहा कि वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और सिर्फ 25 दिन के बाद इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या सिर्फ 3 माह में टैंक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्होंने कहा, नहीं जी, नए रंगरूट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत वक्त लेती है। हम तो नए टैंकों की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, नए टैंकों से आपकी क्या मुराद है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो हमारे पास रूसी टैंक हैं। एक सरदार नशे में झूमते हुए कहने लगा, बाबूजी, जैसे मोटरों के मॉडल हर साल बदलते हैं लेकिन नाम वही रहता है, इसी तरह साल 2 साल बाद नए मॉडल के टैंक बन जाते हैं। मैंने कहा, हमारे पास तो टी सीरीज़ के टैंक हैं। वो कहने लगे, बेशक हमारे पास टी सीरीज़ के ही टैंक हैं, लेकिन अब नए टी सीरीज़ के टैंक आए हैं। शराब के नशे में इसने टी सीरीज़ के नए टैंकों के नंबर भी बता दिए। मैंने फ़ौरन ही ये नंबर जहन में महफूज कर लिए और गुफ्तगू जारी रखते हुए पूछा, क्या आप ट्रेनिंग ख़त्म करके अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे या छुट्टी पर घर जाएंगे। जवाब आया, पहले रेजिमेंटल सेंटर जाएंगे और फिर वहाँ से जहाँ रेजिमेंट डिप्लॉय होगी वहाँ जाएंगे। मैंने कहा, सरदार जी, मैं चाय का कारोबारी आदमी हूँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। मैं खुद को भी नशे में चूर साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरे कोई सवाल पर इन्हें शक ना हो। इसी सिख ने कहा, बोले बादशाहो, हर इन्फेंट्री डिवीजन के साथ एक या दो टैंक रेजिमेंट्स होती हैं। जिसकी इन्फेंट्री डिवीजनों के साथ हमारे रेजिमेंट मुंसलिक है वो फजल का हेडक्वार्टर्स के करीब है। इसने मजीद समझाते हुए कहा, अटरली वाले
پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم آگے اور پیچھے انفینٹری پیچھے، اور کبھی انفینٹری آگے اور ہم پیچھے، اس طرح ہم دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ میں نے کہا باقی تینوں فوجیوں سے بھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی، مثلا یہ کہ T-57 کے علاوہ اسی سیریز کے جدید روسی ٹینک اور فرانسی AMX-13 اور PT-76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ منسلک ہیں۔ مزید جو تفصیلات میں نے حاصل کی وہ بوجہ کسی مجبوری کے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دیا اور رات 11:30 بجے ہم اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی اپنی راہ چل دیے۔ میں ہوٹل پہنچا اور ان سب اہم معلومات کو کوڈ میں لکھا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ اگلی شام مزید معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا کے میں سو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی مفصل رپورٹ میں سب کچھ اپنے سینئر کو لکھ کر بھیجوں اور ان سے شاباشی حاصل کروں۔ اگلی صبح میں نے جب گزشتہ رات کی معلومات کا دوبارہ جائزہ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کامیابی تو بہت معمولی سی تھی۔ میں اب تک صرف 3 ٹینک ریجمنٹوں کے متعلق جان سکا تھا۔ اول تو مجھے ان شرابی سکھوں سے حاصل شدہ معلومات کو جانچنا تھا تاکہ میری رپورٹ شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے نہ صرف ان ریجمنٹوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی تھی جو 71 کی جنگ کے بعد یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جا چکی تھی، بلکہ ان 3 ریجمنٹوں کے علاوہ جو دوسری ریجمنٹس ٹریننگ لے رہی تھیں ان کے متعلق بھی مکمل جانکاری حاصل کرنا تھی۔ جب میں نے اپنے پورے مشن کا جائزہ لیا تو یہ معلومات بہت ہی معمولی معلوم ہوئی۔ احمد نگر میں زیر تربیت ریجمنٹس صرف 3 ماہ میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس چلی جاتی تھیں اور ان کی واپسی سے پہلے ہی نئی ریجمنٹس کے جوان وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 71 کی جنگ کے بعد سے مسلسل جاری تھا۔ مجھے اس سلسلے کی کڑیاں شروع سے ملا کر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنا تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو اس ٹریننگ کا ذمہ دار تھا، اس کے دفتر میں یا ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں یقیناً کوئی ایسی فائل ہونا چاہیے تھی جس سے مجھے تمام معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ احمد نگر میں ایک طرح سے ٹرانزٹ کیمپ کی طرح تھا اور وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے اول دونوں ہیڈ کوارٹرز کے دفاتر سے، دوئم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر سے اور سوئم لنگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان تینوں ذرائع میں سے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا کیونکہ ڈویژن اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بیسوں اور دیگر کے کاموں کی بھی معلومات موجود ہوتی ہے، جبکہ کیمپ کمانڈنٹ وہاں آنے والوں کی صرف آمد، رہائش، خوراک اور واپسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق مجھے اس دفتر سے معلومات سے بھری ایک فائل ملنے کی امید تھی۔ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر تک رسائی کے لیے میں نے ایڈیوز کے کلرک کا انتخاب کیا۔ جب ایک بار فیصلہ کر لیا تو فوراً ہی تیار ہو کر ایڈیوز کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا اور سیکیورٹی اور چیکنگ کے مرحلے سے گزر کر میں اس کلرک بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ گزشتہ رات نہ ملنے کا عذر یہ کیا کہ طبیعت ناساز تھی۔ ایڈیوز کے دفتر میں چونکہ مقامی ٹھیکیدار ٹینڈر دینے، سپلائی اور رقم کی وصولی کے لیے اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور کلرک صاحبان سے دوسرے ٹینڈر دینے والوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ دفتر غیر فوجی افراد سے بھرا رہتا ہے۔ مجھ پر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں بھی ظاہر چائے کی فروخت کے لیے وہاں آیا تھا، لہذا متعلقہ کلرک سے دفتری اوقات میں ملنے اور رابطہ بڑھانے میں مجھے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلد ہی مجھے وہ موقع مل گیا۔ کھانے کے وقفے میں وہ مجھے کینٹین پر لے گیا اور ہم ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے کہا، میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اپنی چائے بیچنے آیا ہوں اور ہرگز مایوس واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تم نے اس سے پہلے ملاقات میں کہا تھا کہ بغیر وابت بڑھائے اور افسران کو خوش کیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے کھل کر بتاؤ یہاں کن کن کو خوش کرنا پڑے گا؟ اور کہنے لگا،
آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جہاں ایک ہی چیز کی سپلائی کرنے والے کہیں ہوں تو پھر افسران کی خوشنودگی تو حاصل کرنا ہی پڑتی ہے۔ یہاں پر ایڈیوز ڈی ایڈیوز کے علاوہ لنگر انچارج اور میں نے فوراً ہی لکما دیا کہ کیمپ کمانڈنٹ کو بھی خوش کرنا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ مجھے لنگر انچارج اور کیمپ کمانڈنٹ سے ملوا دو۔ اگر میں اپنی چائے یہاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا صحرا تمہارے سر ہوگا اور تم بھی بہت فائدے میں رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 2,000 روپے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا لیکن اس کا انکار محض رسمی تھا۔ میں نے ذرا زور دیا تو اس نے وہ روپے جیب میں ڈال لیے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ محض پیشگی ہے، تم میرا کام کرو اور میں تمہیں مستقل خوش کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی چائے کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے اور قیمت کم۔ اگر آپ کو چائے سپلائی کا آرڈر مل جائے تو آپ کو سپلائی برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہر 3 ماہ بعد خوش کرنا پڑے گا۔ اس طرح تو آپ کا منافع نقصان میں بدل جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ کاروباری راز ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اپنی چائے کی کوالٹی کم کرتا جاؤں گا اور غیر محسوس انداز میں یہ نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑے کاروباری خاندان یعنی چوپڑا فیملی سے ہوں اور ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ ہر کام میں فوری منافع کا نہ سوچو، بلکہ اگر شروع میں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ یہی نقصان بعد میں بڑے منافع میں بدل جاتا ہے۔ غرض کہ میں اسے اسی طرح ذہنی طور پر اپنے قابو میں کیا۔ اس نے مجھے اسی وقت لنگر انچارج اور کیمپ کمانڈنٹ سے ملوانے کی حامی بھر لی اور مجھے لنگر خانے کی طرف لے گیا۔ لنگر انچارج اس وقت فوجیوں میں کھانے کی تقسیم کا جائزہ لے رہا تھا اور خاصا مصروف تھا۔ کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صوبے دار تھا اور پرانا گاہک دکھائی دیتا تھا۔ میرا تعارف کروانے کے بعد کلرک نے اسے کہا کہ ان کی چائے آپ کے پاس آئے گی اور اسے پاس کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کا کام ضرور ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی سیوا بھی کریں گے۔ لنگر انچارج نے میرا جائزہ لیا اور کہا، صاحب مال ٹھیک ہو تو ہم کیوں انفٹ کریں گے۔ ساتھ ہی اس کلرک کو کہا کہ وہ مجھے شام کو اس کے کوارٹر میں لے آئے۔ وہ بما فیملی وہاں رہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور پھر ہم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر گارڈ سے منسلک تھا، کوارٹر گارڈ سے منسلک تھا۔ کمانڈنٹ ایک فل کرنل تھا اور اس وقت کھانے کے وقفے میں گیا ہوا تھا۔ اس کے دفتر کے قریباً کلرک میرے ہمراہی کلرک کے خاصے جاننے والے تھے۔ ان کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اندر ہی اندر ایڈیوز کے دفتر سے لے کر لنگر اور کیمپ کمانڈنٹ تک میں ایک زنجیر بنی ہوئی ہے اور وہ سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا میں نے سرسری سا جائزہ لیا۔ کیمپ میں ٹریننگ کے لیے فوجی جوان صرف 3 ماہ کے لیے آتے تھے۔ اس دوران خوراک، صابن اور تمام وہ اشیاء ان کو فری مہیا کی جاتی تھیں۔ ان کی کوالٹی میں ہیر پھیر کر کے اور ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے زیادہ قیمت کے ٹینڈر منظور کیے جاتے۔ اس لیے ان تینوں کے دفاتر کے کلرک آپس میں خاصے بے تکلف تھے۔ تمام آلات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد میں ایڈیوز کے کلرک کے ہمراہ واپس لوٹ آیا۔ شام کو مجھے لنگر انچارج کے گھر جانا تھا۔ ایڈیوز کے کلرک کو اب میں آئندہ شام ملنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شام میں نے واپس آتے ہوئے لنگر انچارج کو خوش کرنے کے لیے مناسب رقم بھی ہمراہ رکھ لی۔ شام 6 بجے کے قریب میں ہوٹل سے پھر شامنی کی طرف روانہ ہوا۔ مقررہ جگہ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں لنگر انچارج کے گھر 7 بجے پہنچ گئے۔ لنگر انچارج فیملی کوارٹرز میں رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ رسمی گفتگو اور خاطر تواضع کے بعد اس نے خود چائے کی بات چھیڑی اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہنے لگا، اگر میں چائے کو پاس نہ کروں تو ایڈیوز والے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر میں نے 1200-1300 افراد کو خوراک کے معاملے میں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔